शांति हो। इससे पहले कि हम लोग मैसेज की तरफ बढ़े हम लोग एक दुआ करेंगे भाई शाहिद के भाई के लिए जो इस वक्त हॉस्पिटल में है। ऑलरेडी भी दुआ की गई है, लेकिन आए इस सारी सिचुएशन पर, आए इस सारी सूरत हाल पर हम लोग अथॉरिटी लें यीशु के नाम से, और हम लोग उनके लिए लाइफ को, मसीह की जिंदगी को जो है वो रिलीज करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आए हम उनके लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम से इस वक्त भाई को तेरी पाक हजूरी में लिफ्ट अप करते हैं, और यीशु मसीह के नाम से हम इस सारी सूरत हाल पे भी टेक अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और हम यीशु मसीह के नाम से वी रिलीज द लाइफ ऑफ जीसस फॉर हिम। हम मसीह की जिंदगी को यीशु मसीह के नाम से रिलीज करते हैं। हम यीशु के नाम से खुदावंद ओ हर तरह की डिफिकल्टी को जो सांस लेने में यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ हुक्म देते हैं। यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से सारा डिसऑर्डर जाता है। यीशु मसीह के नाम से लंग्स यीशु के नाम से प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करें। यीशु के नाम से उस तरह जिस काम को करने के लिए लंग्स को डिजाइन किया गया, यीशु के नाम से वो रिस्पॉन्ड करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह के नाम से वो सांस नॉर्मल हो। यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। 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 यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, सो हम तेरे कलाम की बुनियाद पर यीशु के नाम से इस बात को डिक्लेयर करते हैं। खुदावंद हम उन डॉक्टर्स को, खुदावंद उस सारे मेडिकल स्टाफ को, खुदावंद जो इस वक्त उनको ट्रीट कर रहा है यीशु के नाम से, हम तेरी विजडम को उनके लिए मांगते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से हम विजडम को रिलीज करते हैं। खुदावंद वो तेरी विजडम से यीशु के नाम से खुदावंद बेहतरीन तौर पर, लाइव तौर पर खुदावंद ट्रीटमेंट करें यीशु मसीह के नाम से। कादरे मंदी बाप, और इससे तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले यीशु के नाम से। खुदा हम इस बात के लिए दुआ करते हैं, वी बिलीव खुदावंद यीशु के नाम से दुश्मन का हर एक मंसूबा फेल होता है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और हम खुदावंद यीशु के नाम से गवाही सुनते हैं यीशु के नाम से, और इससे तेरे नाम को जलाल, तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे खुदा के कलाम की तरफ, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अपना मुकम्मल ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ लगाएं, ताकि आज सुबह जब आप यहाँ पे हैं तो आप उस वर्ड को, उस कलाम को अपने लिए रिसीव कर सकें। आमीन। एज अ चर्च हमें इस बात को समझना है, और एज अ चर्च हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन आखिरी अयाम में हम लोग इस बात को समझें कि क्यों चर्च यहाँ पे है, व्हाई द चर्च इज हियर। कलीसिया जो है वो यहाँ पे इस जमीन पर क्यों है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एज अ चर्च होते हुए, कलीसिया होते हुए, हम लोग जिस तरह से बाइबल बयान करती है कलीसिया के ताल्लुक से, हम एज अ चर्च उस तरह से इस जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर करने वाले हैं। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं पहला पत्रस और उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत से आपके लिए पढ़ूं, तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो मेरे लिए और आपके लिए की गई हैं। और एज अ चर्च ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ बातें ना हो, बल्कि ये कलाम की वो सच्चाइयां हैं जो हमारे ताल्लुक से बयान की गई हैं, और हम एज अ चर्च इन बातों में इस जमीन पे रहते हुए अपनी जिंदगी को बसर कर सके। आमीन। तो यहां पे लिखा है पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, चोजन जनरेशन, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। क्या करो? ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। किसकी खूबियां? खुदा की खूबियां एज अ चर्च होते हुए हम यहाँ पे जाहिर करें, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। आमीन। सो हम ये जानते हैं कि जब इंसान गुनाह में था तो इंसान तारीकी के कब्जा में था, और जब हमने भी यीशु मसीह को
اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تھا تو ہم بھی تاریکی کے قبضہ میں تھے. لیکن خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اب خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں ہیں. آمین. تو جب ہم بادشاہی میں ہیں تو پھر ہمیں بادشاہی کے نمائندے ہوتے ہوئے اس زمین پر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. جب ہم اس کی بادشاہی میں ہیں تو پھر یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو بادشاہی کی حقیقت ہے, جو بادشاہی کی ریئلٹیز ہے, جو بادشاہی میں ہوتے ہوئے ہماری پہچان ہے ایز اے چرچ, ایز اے کلیسیا, ہم اس میں ان آخری ایام کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہیں. آمین. اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. مت سمجھیں کہ چرچ یا کلیسیا کا کام صرف اتنا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ سنڈے کے سنڈے یہاں پہ جمع ہو, یا جو باقی ایام میں کوئی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جمع ہو. صرف یہی نہیں ہے, بلکہ ہماری ذمہ داری اس سے کہیں بڑھ کر. آمین. سو آج جس پوائنٹ پہ صرف ایک ریئلٹی پہ ہم لوگ کچھ دیر بات کریں گے, اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ اس کو لیں, اس سچائی کو لیجئے گا, اور اگر آپ پاکرو کو اجازت دیں گے تو پاکرو آج صبح آپ سے بات کرے گا. آمین. سو صرف ایک ریئلٹی پہ ہم لوگ بات کریں گے, اور اگین اس بات کے تعلق سے میں آپ کو میں اس لیے لوگوں کو انکریج کرتا ہوں تاکہ لوگ توجہ دیں, کیونکہ جب لوگ توجہ دیں گے تو لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے. جب لوگ توجہ دیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ سمجھیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں. آمین. سو اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے کہ آپ کمزور نہیں ہیں. آمین. اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں, کتنے مسیح یسوع میں؟ اپنا ذرا ہاتھ بلند کیجیے. تو خدا کے کلام کی یہ سچائی ہے کہ آپ کمزور نہیں ہیں, بلکہ آپ اس قابل بنائے گئے ہیں, بلکہ آپ اس قابل کیے گئے ہیں کہ آپ ابلیس پر اختیار حاصل کریں. آمین. ان ادر ورڈز, آپ کمزور نہیں ہیں, بلکہ آپ اس قابل بنائے گئے ہیں کہ آپ ابلیس اور اس کے ہر طرح کے پلانز پر, اس کی ہر طرح کی منصوبہ بندی پر آپ اتھارٹی لیں. آمین. اور یہ چرچ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایز اے چرچ ہم کمزور نہیں ہیں, بلکہ ہم اس قابل کیے گئے ہیں کہ ہم ابلیس اور اس کی فورسز پر اتھارٹی لیں. ہم اس قابل کیے گئے ہیں کہ ہم ہر اس سچویشن پر, ہر طرح کی ان حالات پر جو کسی بھی کیپیسٹی کے اندر ابلیس ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے, ایز اے چرچ ہم ان پر اتھارٹی لیں. ہم ان حالات پر جو ہے وہ اختیار لیں. ہم ان حالات پر غالب آئیں. ہم ان حالات کے اوپر رہ کر زندگی بسر کریں, نہ کہ حالات ہمارے اوپر رہ کے ہمیں دبانے والے ہوں. میں پھر سے اس بات کو دہراؤں گا, ہمیں ایز اے چرچ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, اور ہمیں اس بات کے تعلق سے اپنے ذہن کو نیا بنانا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن کو نیا بنانا ہے کہ اب جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم کمزور نہیں ہیں. اب جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم اس قابل بنا دیے گئے ہیں, ہم اس قابل کر دیے گئے ہیں کہ اب ہر طرح کی صورتحال پر غالب آ سکیں. آمین. کیونکہ بائبل کہتی ہے رومیو کے خط میں کہ ہمیں صرف غلبہ نہیں دیا گیا, بلکہ ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا گیا. آمین. ہمیں صرف غلبہ خالی نہیں دیا گیا, بلکہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا گیا. یعنی آپ جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں وہ اس پوائنٹ پہ آلریڈی آپ کے لیے یہ لکھا ہے کہ آپ فاتح ہیں, آپ وکٹوریس ہیں. آمین. آپ نے اپنی جنگ کا آغاز جو ہے وہ فتح سے کرنا ہے. آپ کو فتح نہیں حاصل کرنی, آپ کے لیے فتح یسوع مسیح پہلے حاصل کر چکے ہیں. یسوع مسیح کی بدولت اب آپ اس پوزیشن پر ہیں جہاں پہ آپ کے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے
یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ وکٹوریس ہیں, آپ فاتح ہیں. آمین. اور اب آپ کو جو ہے وہ اس فتح سے آغاز کرنا ہے اپنی جنگ کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جنگ آلریڈی جیت گئی, آلریڈی ہمارے لیے جنگ جیتی جا چکی ہے. آمین. سو اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ کمزور نہیں ہیں. کہیں میں کمزور نہیں ہوں. بلند آواز سے, میں کمزور نہیں ہوں. آمین. میں اس قابل بنایا گیا ہوں کہ میں ابلیس اور اس کی فورسز پر اور ہر طرح کے حالات پر غالب آ سکوں. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ مجھے مسیح یسوع میں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. ہاللویا, 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 ہاللویا. آمین. ہمیں اس بات کو جاننا ہے, اور میں ہمیشہ اس بات کے تعلق سے بتاتا ہوں جب بھی میں پریچ کرتا ہوں کہ جاننا ہماری ذمہ داری ہے. Knowing is our responsibility. جاننا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور میں یہ بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس دھوکے سے باہر نکلے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ عدم معرفت جو ہے وہ خدا کے نزدیک کوئی بہانہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. آمین. سو ہمیں نمبر 1 ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے جاننا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, جاننا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا کہ سچائی سے واقف ہوگے, سچائی کو جانو گے. Know the truth. اور لکھا ہے truth will set you free. اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سو ہم نے جاننا ہے. جاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آمین. جاننے کے بعد ہم نے اس سچائی کو لینا ہے اور اس سچائی سے اپنے ذہن کو نیا بنانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. چرچ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ خدا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خدا ہمارے ذہن کو نیا بنائے. ذہن کو نیا بنانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ذہن کو نیا بنانے کے لیے جن ٹولز کی ضرورت ہے, جن سچائیوں کی ضرورت ہے, وہ آلریڈی اس ورڈ میں, خدا کے کلام میں ہمارے لیے موجود ہے. آمین. آمین. ہماری یہ جاب ہے کہ ہم ان سچائیوں کو لیں, ان ٹولز کو لیں, یہ جو پاورفل باتیں ہیں ان کو لیں اور ان سے اپنے ذہن کو نیا بنائیں. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, چرچ ہمیں جو ہے وہ اب یہاں سے نکلنا ہے, اسٹیج سے ہمیں نکلنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ جلد آنے والے ہیں. اور اکثر لوگ کہتے ہیں, یہ بات ہم بہت عرصہ سے سن رہے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں اپنی ذمہ داری لینی ہے اور ہم نے تیاری کرنی ہے. ہم نے تیار رہنا, بیکاز ہمیں نہیں پتا وہ گھڑی, ہمیں نہیں پتا وہ لمحات, ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں اس پوزیشن پر ہونا چاہیے کہ اگر اگلے لمحہ یسوع مسیح آ جائے تو ہم تیار ہوں. ہمیں ایز اے چرچ, ایز اے کلیسیا, ہم نے اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے, نہ کہ ہم ان سست کواریوں کی طرح رہ جائیں. لکھا ہے جب دلہا نے آنے میں دیر لگائی تو ان کو نیند آ گئی. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دنیا اور دنیا کے کاموں میں اس طرح سے محو ہو جائیں کہ ہم اس بات کو بھول جائیں کہ یسوع مسیح آنے والا ہے اور ہم نے ایز اے چرچ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور صرف چرچ نے اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا, چرچ نے جو ہے وہ دوسروں کو جو چرچ سے باہر ہے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے آنا ہے, ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. سو بات کر رہے ہیں, جاننا ہماری ذمہ داری ہے, ذہن کو نیا بنانا ہماری ذمہ داری ہے. آمین. جاننا کیا ہے,
ہماری ذمہ داری ہے. کہیں جاننا میری ذمہ داری ہے. ذہن کو نیا بنانا میری ذمہ داری ہے. پھر سے اس کو دہرائیں. کہیں جاننا میری ذمہ داری ہے. ذہن کو نیا بنانا میری ذمہ داری ہے. آمین. ہمیں اس بات سے نکلنا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے یہ کہیں کہ جب خدا کی مرضی ہوگی تو میرے لیے یہ ہوگا. ہم اس انتظار میں سے نہیں کہ خدا کرے گا تو اسی بیدار ہو جاؤں گے, خدا کرے گا تو اسی انج تو خدا دی مرضی ہوئے گی, خدا دا ٹائم آئے گا تو اسی انج کر جاؤں گے. نو, ہمیں اپنی ذمہ داری کو لینا ہے. آمین. اور جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم کمزور نہیں ہیں, ہم اس قابل بنائے گئے ہیں. اور اگر ہمیں اس بات کو نہیں پتا تو ہم لوگ اپنی زندگی کے کسی بھی ایریا میں نہ تو ہم وکٹری میں لائف گزار سکتے ہیں, نہ ان بلیسنگز میں لائف گزار سکتے ہیں, نہ اس رہائی میں زندگی بسر کر سکتے ہیں, اور نہ ہی خدا کے ان وعدوں کو جو ہم کے ساتھ ہے اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, اس زمین پہ رہتے ہوئے خدا میں مضبوط ہو سکتے ہیں, جن کا بائبل مقدس جو ہے وہ ہمارے ساتھ وعدہ کرتی ہے. نہ ہی ہماری دعائیا زندگی جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم گھنٹوں گھنٹے دعا میں نہیں لوگ گزارتے, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دعائیا زندگی کتنی مضبوط ہے, آپ کی دعا کتنی پرتاثیر ہے, آپ کی دعائیں جو ہے وہ کتنی پاور سے بھری ہوئی دعا ہے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ اس بات کا سائن نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے دعا میں وقت گزارتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا نشان نہیں ہے کہ وہ بہت ایک اسٹرانگ وارئر ہے. بات یہ ہے کہ اس کو یہ کتنا پتا ہے کہ وہ مسیح میں کون ہے, اس کی پہچان کیا ہے, بائبل کیا کہتی ہے, ورڈ کیا کہتا ہے, اور وہ کتنا ان سچائیوں کی بنیاد پر روح القدس کی رہنمائی سے دعا میں وقت گزارتا ہے. دس از دی امپورٹنٹ. سو یہ سب کچھ ہماری ذمہ داری ہے, چرچ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ خدا اپنے حصے کا کام کر چکا ہے, یسوع مسیح اپنے حصے کا کام کر چکا ہے. اب اس زمین پر چرچ کو رکھا گیا ہے, اب اس زمین پر کلیسیا کو رکھا گیا ہے, اب اس زمین پر مجھے اور آپ کو رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس کے گواہ بنے, ہم اس کا منہ بنے. ہم کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور ہم یہاں پہ ہیں. خدا ہمارے وسیلہ سے اس زمین پر کام کرنا چاہتا ہے, یہ خدا کا پلان ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہمارے وسیلہ سے اس زمین پر خدا کی قدرت ظاہر ہو. خدا چاہتا ہے ہمارے وسیلہ سے اس کا نام اس زمین پر سربلند ہو. خدا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسیح کی محبت کو ہمارے وسیلہ سے جانے. خدا چاہتا ہے کہ لوگ چرچ کے وسیلہ سے جو ہے وہ کلام کو جانے, وہ ٹروتھ کو جانے, اور ٹروتھ ان کی زندگی میں جو ہے وہ رہائی لے کے آئے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا کے وسیلہ سے جو کام آدم نہیں کر سکا, ہم اس زمین پہ رہتے ہوئے خدا کی بادشاہی کو ایکسپینڈ کریں, ہم اس کو پھیلائیں. لکھا ہے جو ہے آدم کو کہا گیا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو, یعنی فل دا ارتھ, بھر دو. اور اس کے بعد لکھا ہے محکوم کرو, حکمرانی کرو, سبڈیو اٹ. اور سبڈیو کے لیے اگر آپ حکمرانی کے لیے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے فورسفلی. اس لیے لکھا ہے خدا کی بادشاہی کے لیے زور ہوتا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں. خدا کی بادشاہی کے لیے کیا ہوتا ہے, زور ہوتا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں. کیا لکھا ہے خدا کی بادشاہی کے لیے. ادھر دیکھیں, آپ چھوڑ دیں, کیونکہ جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں نا یہ باتیں بہت اہم ہیں, یہ اہم ہے اور یہ نیڈ ہے, یہ کلیسیا کی نیڈ ہے. کیونکہ کب تک کلیسیا جو ہے وہ اسی انتظار میں رہے گی, بس اسی اسٹیج پہ رہے گی, ٹھیک ہے پادری صاحب ساڑھے نہیں کرو. کب تک کلیسیا اسٹیج پہ رہے گی کہ اوکے فائن, بس جس طرح چل رہا ہے, دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ ہو جائے گا تو کون سی بڑی بات. آمین. چرچ کو اب اٹھنا ہے,
اور چرچ کو آگے بڑھنا ہے. چرچ کو رسپانسبلٹی لینی ہے. چرچ کو کیا کرنا ہے؟ رسپانسبلٹی لینی ہے، اپنی ذمہ داری لینی ہے. آپ کو اور مجھے اپنی ذمہ داری لینی ہے. اگر ہم نہیں لیں گے تو ہم عمر بھر جو ہے وہ اپنے حالات میں ہی پستے پستے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار دیں گے، اور اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ چلے جائیں گے. خدا کی مرضی آپ کے لیے یہ نہیں ہے. آمین. سو جاننا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. ذہن کو نیا بنانا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمیں اس بات کو سمجھنا کہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے کمزور نہیں ہیں. ہم کمزور نہیں ہیں، بلکہ ہم اس قابل کیے گئے ہیں کہ ہم ابلیس پر اور ہر طرح کے حالات پر غالب آ سکیں. آمین. یہ ٹروتھ آپ کو اس قابل کرے گا، اور یہ ٹروتھ آپ کی دعائیں لائف کو تبدیل کر دے گا. یہ ٹروتھ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کا، حالات کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ تبدیل کر دے گا. یہ ٹروتھ جو ہے وہ آپ کے نظریے کو تبدیل کر دے گا کہ ان حالات کی سچویشن کیسی ہی کیوں نہیں ہے. بلکہ یہ ٹروتھ آپ کے اندر دلیری کو پیدا کرے گا کہ آپ ہر طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ بغیر پینک کیے جو ہے، بغیر دنیا کی سوچ کو اجازت دیے بغیر آپ ان حالات پر اتھارٹی لینے والے ہیں. آمین. یہ ٹروتھ آپ کو نمبر 1 پوزیشن پہ لے آئے گا، جہاں پہ آپ دنیا کی طرح سوچنے کی بجائے ہر صورتحال میں کہیں گے آئے ہم ان حالات پر اختیار لیتے ہیں. آمین. بالکل اسی طرح جس طرح یسوع مسیح جو ہے، جب وہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے جو ہے وہ یسوع مسیح کو اٹھایا. اب شاگرد کیا کہہ رہے یسوع مسیح کو؟ انہوں نے کہا کہ اس بات تجھے خبر نہیں کہ ہم مرے جاتے ہیں. They were speaking death. وہ موت کو بول رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ موت کو بول رہے تھے. In other words وہ اپنے حالات کو بول رہے تھے. اور آپ ان کی سچویشن دیکھیں، یہ کوئی ایسا شخص، ایسے نارمل شخص کی بات نہیں ہے، باتیں نہیں ہے جو یہ ڈیتھ کو جو ہے وہ بول رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے خبر نہیں کہ ہم کیا ہے؟ ہلاک ہو جا. یسوع مسیح اٹھے اور یسوع مسیح نے ان کی باتوں پہ بادر نہیں کیا. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا او ریلی وہ یہ پانی کہاں سے آ گیا، وہ جب ہم چلے تھے تو اس وقت تو طوفان کا کوئی نشان نہیں تھا، اتنا زیادہ طوفان کہاں سے آ گیا. یسوع مسیح نے حالات کو ڈسکس نہیں کیا. وہ اٹھے اور کیا لکھا ہے؟ انہوں نے ڈانٹا. He took authority. He took authority. اس نے اختیار لیا اور لکھا ہے سب کچھ کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، تھم گیا. اور یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ایگزامپل ہے حالات کو ڈیل کرنے کے لیے. اور ہمیں اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. کلیسیا کی جو کرنٹ کنڈیشن ہے، کلیسیا اس بات کو اس طرح سے نہیں لیتی، سنجیدہ نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں یہ بس یسوع مسیح تھے، شاگرد تھے، یا جو اور بڑے بڑے نام ہیں وہ یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. انڈرسٹینڈ کریں، بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا آدمیوں کا طرفدار نہیں ہے. خدا کیا ہے؟ آدمیوں کا طرفدار نہیں ہے. کیا لکھا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا آدمیوں کا طرفدار نہیں ہے. آمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یسوع مسیح کر سکتے تھے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. جو شاگردوں نے کیا وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. آمین. آمین. کیونکہ یسوع مسیح کی بدولت ہم اس قابل بنائے گئے ہیں. آمین. ہمیں وہی ایمان دیا گیا ہے سے آگے بڑھیں گے. سو پہلے میرے ساتھ نکالے گا فلپیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت خدا کے کلام میں سے. Why we are not powerless. کیوں ہم کمزور نہیں ہیں اور کیوں ہم اس قابل بنائے گئے ہیں. وہ کیا ریزن کیا ہے؟ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی؟ جو نام آپ کے پاس ہے، جو نام آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اس نام کو کیری کریں، آپ اس نام کو لیں اور اس نام میں آگے بڑھیں، اس نام میں جیے. آلہ ہے وہ نام جو
10ਵੀं आयत में क्या लिखा है? ताकि यीशु के नाम पर, किसके नाम पर? और वो नाम किसके पास है? मेरे पास है। वो नाम किसके पास है? यीशु के नाम पर। आयत ही नहीं है। और चर्च, ये वक्त है कि हम संजीदा हो, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार जो है वो यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने वो इख्तियार जो है वो चर्च को दिया है। वो इख्तियार जो है वो यीशु नाम में इन्वेस्ट हमें लेना है, ताकि हालात घुटने टेके, और हालात को घुटने टेकने हैं। लिखा है, आगे लिखा है, आसमानियों का हो, क्योंकि आसमान पर भी ये नाम पहचाना जाता है। ख्वास जमीनियों का हर तरह की सिचुएशन पर अथॉरिटी ले, ताकि वो घुटने टेके। और चर्च एज अ चर्च हमें ये नाम लेना है। हमें अगर हम देख सकते हैं तो हम उसमें चल सकते हैं। आमीन। अगर हम देख सकते हैं तो हम जो है उसको हासिल कर सकते हैं, उसमें चल सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं। आमीन। क्या लिखा है? देखो मैंने तुमको सांपर बिच्छू, अबलीस की जो फोर्सेस है, बदरूहे, जो अबलीस के करिंदे हैं, जादूगर, मुवक्किल, लिखा है सांपर बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर। किस कुदरत पर? इस बीमारी पर आप गालिब आ सकते हैं। इन माली सूरत-ए-हाल पर आप गालिब नहीं आ सकते। ये सूरत-ए-हाल जो है वो नामुमकिन है, ये तब्दील नहीं हो सकती। क्या कहा गया? सब पर गालिब। देखिए आगे जो लिखा है, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। ट्रुथ को देखना है, हमें कलाम में से सच्चाई को जानना है। हमें क्या करना है? सच्चाई को जानना है। जानना हमारी जिम्मेदारी है। पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जानना समझता भी है। उसने कहा नहीं समझा दे। जब उसने समझाया तो उसने कहा कौन मुझे पानी का बपतिस्मा लेने से रोक सकता? लोग पढ़ते हैं, समझते नहीं। सो मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, मतलब पतरस को यहां पे नहीं कहा गया कि वो जो है वो कदम बढ़ाए और इख्तियार ले। हमें ये बातें हमें इस पोजीशन पर लेके आती हैं कि हम घबराए नहीं, बल्कि उन हालात को कह सके।